आलिया बेटा, एक गिलास पानी देना, मैं दवाई ले लूं। दूसरे कमरे से बूढ़ी बीमार कुबरा की नहीफ आवाज़ आई तो लम्हा भर के लिए वो चौंकी, लेकिन अगले ही लम्हे नागवार मुंह बनाकर रिमोट उठाया और टीवी का चैनल बदल दिया। आलिया बेटा, जवाब ना पाकर कुबरा ने कदरे ऊंची आवाज़ में उसे बुलाया था, लेकिन जवाब निदार। तीसरी बार आवाज़ आने पर उसने झुंझलाते हुए टीवी का वॉल्यूम मज़ीद कई गुना तक बढ़ा दिया, जिस पर निदा यासिर का मॉर्निंग शो चल रहा था। मुझसे नहीं उठा जाता, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। बंद कमरे में टीवी की तेज़ गूंज से सामने वाली दीवार पर टंगी पोर्ट्रेट थर थर कांप रही थी। कई बार पुकारे जाने पर भी जब जवाब ना आया तो बूढ़ी कुबरा ने अपने दोनों शिकन आलूद हाथ चारपाई के किनारे रखकर हिम्मत मुजतमे की, जैसे बूढ़ी हड्डियों में कहीं गुम ताकत की चंद बची खुची लहरों को यकजा कर रही हो, और एक झटके से चारपाई से अलग हो गई। हाय अल्लाह जी की दर्दनाक सिसक के साथ दर्द की पूरी लहर उसके नातवां वजूद में उतर गई थी। बीमार वजूद के साथ इतनी देर लेटे रहने के बाद कि जब जोड़ों की अकड़ी हुई हड्डियों को दोबारा हरकत करने के लिए भी वक्त दरकार होता है, ऐसे में यकदम उठना उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। लेकिन उठना तो था ही। चारों नाचार सहन में बिखरी हुई प्लास्टिक की कुर्सियों, मेज़ का सहारा लेकर जैसे तैसे करके पानी के कूलर तक पहुंची और एक गिलास पानी लेकर जैसे आई थी उन्हीं लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस अपने कमरे में चली गई। आलिया अपने कमरे की अधखुली खिड़की से ये सारा मंजर देख रही थी, लेकिन अपनी बूढ़ी सास की हालत जार से उसके ज़मीर को झटका तो क्या, दिल के उस हिस्से पर मामूली सी आहट तक ना हुई जहां एहसास नाम का मादा पाया जाता है। हाँ, यकदम झटका उसे तब लगा जब टीवी पर लगे मॉर्निंग शो में डॉक्टर ने ये बताया कि जिस्म में पानी की कमी से चेहरे की जिल्द मुरझा जाती है और गुर्दों की कारकर्दगी पर भी मनफी असर पड़ता है। ये सुनना था कि वो तड़प कर उठी और सहन में रखे उसी कूलर से पानी के 2 गिलास भरकर गटागट पी गई। इतने में बूढ़ी कुबरा दवाई खाकर वापस चारपाई पर लेट गई और दर्द से कराहते हुए अपनी टांग को जोर जोर से मसलने लगी, जिसमें दर्द की शदीद लहरें गर्दिश कर रही थी। दर्द जब बर्दाश्त की गिरफ्त से फिसलने लगा तो आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे, जो उसके चेहरे की शिकनों में छुपन छुपाई खेलकर गर्दन में कहीं गुम हो रहे थे। वो कल रात से तेज़ बुखार में जल रही थी, जिसकी शिद्दत में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। दर्द की गुजरती हर लहर के साथ उसके मुंह से हाय माँ जी की दर्दनाक आवाज़ निकलती। 70 साला कुबरा को उम्र के इस हिस्से में भी अपनी माँ की आगोश की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। जहाँ कभी वो सर छुपाकर अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाया करती थी। मॉर्निंग शो ख़त्म हुआ तो आलिया टीवी बंद करके उठी और झाड़ू लेकर घर की सफाई में जुट गई। काम काज के मामले में वो निहायत सुघड़ वाक़या हुई और घर के आधे हिस्से, जिसमें उसका कमरा, किचन और वॉशरूम शामिल था, कि झाड़ फूंक और सफाई बहुत मेहनत और लगन से करती थी। वैसे घर का बाकी हिस्सा और सास का कमरा भी 15 दिन से ज़्यादा गंदा नहीं रहता था, क्योंकि महीने में 2 बार उसकी शादीशुदा नंद आकर घर के बाकी हिस्से की सफाई भी कर देती थी। बाकी कामों से फरागत पाकर उसने वॉशिंग मशीन चला ली और घर के एक कोने में पड़े हफ्ते भर के गंदे कपड़ों को धोने के लिए उठाया तो कुबरा की कमीज उसके कदमों में आ गिरी। शायद उसने अपने कपड़े आलिया के कपड़ों के साथ धोने के लिए रखे थे। आलिया ने नफरत भरे अंदाज में नाक चढ़ाई, अपने मैले कपड़ों के ढेर में रखा सास का जोड़ा निकाला और वापस वहीं उछाल दिया जहां हफ्ते भर के मैले कपड़े रखे जाते थे। पूरा दिन कामों में ही गुजर गया। मगरिब का वक्त हुआ तो चाय की तलब हुई। आलिया ने फ्रिज का रुख किया और दूध की पतीली में से 1 कप दूध ले लिया।
بیٹا آج میرے لیے تھوڑا دودھ زیادہ بچانا، رات کی دوائی دودھ کے ساتھ لوں گی۔ دودھ کی پتیلی کے ڈھکن کی آواز سن کر کبرا نے آواز دی تو عالیہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے اس کمرے کا رخ کیا جہاں کبرا لیٹی تھی۔ مجھے کیا چور سمجھ رکھا ہے؟ وہ جاتے ہی ساس پر برس پڑی۔ کمینے لوگ، گھٹیا سوچ، دودھ کو ذرا سا ہاتھ کیا لگاؤں، تم سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ یا اللہ، میری قسمت میں یہی بھوکا گھر ہی رہ گیا تھا کیا؟ عالیہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی اور کبرا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دیکھ لے، صرف ایک کپ ہی لیا ہے، عالیہ نے دودھ کا کپ کبرا کے سامنے کرتے ہوئے چلا کر کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کبرا کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ یہ دودھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے چائے بنانے کے دوران فون پر اپنی سہیلی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے دودھ تبدیل کرنا پڑے گا۔ محسن کام سے واپس آئیں تو ان سے بات کرتی ہوں کہ اپنی ماں سے کہہ کر دودھ کسی اچھے گوالے سے لیا کریں۔ پینشن کے پیسوں پر تو بوڑھی جیسے سانپ بن کر بیٹھ جاتی ہے، مجال ہے جو 20-30 روپے زیادہ دے کر خالص دودھ لے لیا کرے۔ تم محسن بھائی سے کہو دودھ وہ خود ہی لے آیا کریں، کیوں خواہ ساس کی محتاجی مول لے رہی ہو؟ ارے پاگل ہو، جب مفت کا مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے محسن کے پیسوں سے لینے کی؟ اور ویسے بھی تنخواہ ملتے ہی میں محسن سے ہر ماہ اپنے خرچے کے علاوہ بھی اضافی پیسے لے لیتی ہوں۔ تمہیں پتہ تو ہے 3 ماہ بعد افشاں کی شادی ہونی ہے، میں ان پیسوں سے اپنے بہنوئی کو سونے کی انگوٹھی پہناؤں گی۔ اف عالیہ، سونے کی انگوٹھی؟ تم نے تو کہا تھا تم اپنا لاکٹ بنوانے کے لیے پیسے جوڑ رہی ہو۔ ہاں، وہ تو میں پیسے جمع کر رہی تھی، لیکن اب معاملہ امی ابو اور افشاں کی عزت کا ہے۔ میں بہنوئی کو گولڈ رنگ ہی پہناؤں گی تو افشاں اور امی ابو کی ناک اونچی ہوگی نا۔ میرا لاکٹ تو بعد میں بھی آ سکتا ہے، بس محسن کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے اور وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا لیں گے۔ اس کے بعد ایک زوردار کہکہا بلند ہوا۔ اچھا سن، ڈرامے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب فون رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی۔ جیو انٹرٹینمنٹ پر چلنے والا وہ ڈرامہ کمال کا تھا۔ ایک ایسی بہو کی کہانی جس پر ساس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے اور وہ بیچاری چپ کر کے سہ رہی تھی۔ ہدایت کاری اور اداکاری اتنی جاندار تھی کہ عالیہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے مظلوم بہو کی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ساس بھی کتنی ظالم ہوتی ہے، اس نے تعصب سے روتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی تو وہ دوپٹے سے آنسو پونچھ کر دروازہ کھولنے گئی۔ حسب معمول اس وقت دروازے پر محسن ہی تھا، جو کام سے تھکا ہارا نڈھال سا ہو رہا تھا۔ محسن کو پانی دے کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آہٹ محسوس ہونے پر کبرا نے آنکھ کھولی تو بیٹے کو سامنے پا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ محسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو یوں لگا جیسے آگ میں جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لے لی ہو۔ بھوک سے بلکتی نڈھال ہوتی کبرا کی حالت اسے پورے دن کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں عالیہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مگن۔ عالیہ، امی شدید بیمار ہیں اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ عالیہ کی نگاہیں مسلسل ٹی وی پر جمی دیکھ کر اسے بہت طیش آیا، لیکن وہ پی گیا۔ امی کو دوائی دی ہے؟ کھانا دیا امی کو؟ اس نے ایک قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اور نہ ہی کبھی دوں گی۔ کیا مطلب؟ محسن نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے وہی کہا جو تم نے ابھی سنا ہے۔ مجھ سے تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہوتی۔ میں اس گھر میں اپنا اور تمہارا کام کرنے کی ذمہ دار ہوں، تمہاری ماں کی خدمت کرنے کی پابند نہیں ہوں۔ شریعت نے تمہیں یہ اجازت ہرگز نہیں دی کہ تم مجھے گھر کا کام اور اپنی ماں کی خدمت کرنے کا حکم دو، اور نہ ہی میں کبھی کروں گی۔ جتنا کام میں کر رہی ہوں اسے غنیمت سمجھو، اور اگر ماں کا کام کروانا ہی ہے تو کام والی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ چیخ چیخ کر بول رہی اور ہمیشہ کی طرح محسن ہکا بکا کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ دل کی بھڑاس نکال لینے کے بعد وہ خاموش ہوئی تو محسن کی طرف دیکھا
جو ہونٹ کاٹتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عالیہ، اس نے بدستور اپنے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت کے لیے کام والی رکھوں، لیکن شریعت کے ایک اور حکم کی اطاعت میرے بس میں ہے، اور وہ یہ کہ جب بیوی بد چلن اور بد مزاج ہو جائے اور سمجھانے پر بھی باز نہ آئے تو اسے طلاق دے دو، اور مجھے تم یہ شرعی سہولت حاصل کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ عالیہ کو جھٹکا سا لگا۔ محسن کے الفاظ اس پر بم بن کر برسے تھے۔ ایک انجانے خوف سے اس کا دل بیٹھنے لگا، جیسے محسن کے منہ سے نکلنے والے اگلے لفظ صرف 3 طلاق ہی ہوں گے۔ اس کے چہرے کا بدلتا رنگ محسن نے بھی بھانپ لیا۔ عین ممکن تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا اور وہ اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر اپنی غلطیوں اور بدتمیزی کی معافی مانگتی۔ اسے اپنی امی اور بڑی آپا کی وہ نصیحت یاد آئی جو وہ اکثر اسے کیا کرتی تھی کہ مرد اگر طلاق کی دھمکی دے تو اسے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، محسن کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم مجھے کیا طلاق دو گے محسن؟ میں خود یہاں سے جا رہی ہوں۔ تم مجھے طلاق شوق سے دو، مگر اس سے پہلے ہمارا نکاح نامہ ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ عالیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پیر پٹکتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈھیر کرنے لگی۔ محسن چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کولر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر پیا اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اپنے سر کو تھام لیا۔ اس کے کانوں میں عالیہ کے وہ الفاظ اب بھی گونج رہے تھے، مجھے طلاق شوق سے دو، مگر اس سے پہلے ہمارا نکاح نامہ ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ آدھا گھر، 5 تولے سونا، ناراضگی کی صورت میں 10,000 روپے ماہانہ خرچ۔ نکاح نامے پر نقش اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرتے ہوئے یہ وہ ہندسے تھے جو نکاح نامے پر لکھواتے وقت عالیہ کے باپ اور بھائیوں نے اسے کہا تھا کہ ہم صرف اور صرف یہ سب اپنے خاندان میں ناک اونچی رکھنے کے لیے لکھوا رہے ہیں۔ آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہماری بیٹی اتنی تمیزدار ہے کہ ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں کبرا بخار میں جل رہی تھی۔ چارپائی پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کبرا، جو کہ ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی، نم آنکھوں کے ساتھ اسے دلاسا دینے لگی۔ جب وہ جی بھر کے رو دیا تو اٹھا اور آستین سے آنکھیں پونچھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں عالیہ بیگ تیار کر چکی تھی۔ محسن کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے الماری سے اپنی منہ دکھائی میں ملنے والی انگوٹھی بیگ میں کپڑوں کے درمیان رکھ دی۔ محسن چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ ٹھہرو، بیگ واپس رکھ دو۔ محسن کے لہجے میں تحکم کے بجائے التجا پا کر عالیہ فاتحانہ انداز میں مسکرا اٹھی۔ تم تو مجھے طلاق دینے والے تھے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو محسن نے نظریں چرا لی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ عالیہ نے فاتحانہ انداز میں بیگ الماری میں واپس رکھا اور اپنے کچن کی جانب بڑھی، جہاں اس نے سرے شام ہی دال چاول بنا کر رکھ دیے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جب وہ ہاتھ دھو رہی تھی تو اسے اپنے موبائل کی رنگ سنائی دی۔ بھاگ کر کمرے میں گئی جہاں چارجر کے ساتھ لگے موبائل کی اسکرین پر امی لکھا دیکھ کر فرتے مسرت سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ السلام علیکم امی جی، کیسی ہیں آپ؟ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دوائی ٹائم پر لی ہے نا؟ نہیں، آپ کو بیڈ سے اٹھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس نکچڑی کو آواز دے کر بلا لیا کریں۔ ہاں نا، اس گھر میں اسے رانی بنا کر رکھنے کے لیے تو نہیں لائے تھے نا؟ کیا اس چڑیل نے آپ کے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں کیے؟ امی، حد ہو گئی، میں آج کال کر کے احمد بھائی کے کان کھینچوں گی، بیوی کو بڑی ڈھیل دے رکھی ہے اس نے۔ امی جان، میلاد کے دن کام والی کو زیادہ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آ جاؤں گی نا، آپ کی بہوؤں سے کام کروا کر جو کام بچ جائے گا وہ میں کر دوں گی، اور ہاں، آپ کے کمرے کی صفائی میں خود کروں گی، کیونکہ بوڑھے والدین کی خدمت اولاد پر فرض ہوتی ہے۔ آئی لو یو امی جان، آنکھوں سے دور ہو کر بھی مجھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے، مجھ سے آپ کا بڑھاپا اور بیماری برداشت نہیں ہوتی۔
امی جان آپ میرے گھر کب آئیں گی؟ اور ہاں، آنے سے ایک دن پہلے بتائیے گا، میں آپ کے لیے مزے مزے کے کھانے بناؤں گی۔ بہو کے یہ الفاظ سن کر تاریک کمرے میں لیٹی بخار اور بھوک سے بلکتی ہوئی بوڑھی کبرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لمحہ فکریہ ہے یہ بھی۔ پتہ نہیں آج کل کی یہ نسل کیوں بھول جاتی ہے کہ ساس اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ماں صرف وہی نہیں ہوتی جو آپ کو جنم دے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو آج ہر ہنر تو دیتے ہیں، مگر تربیت کے اس عمل میں ماں اور ساس کے درمیان پیار کے جذبے کو پروان چڑھانا شاید بھول جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا۔